देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। نور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में आप तमाम हजरात का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन उमरी आज इस टीवी के इस प्रोग्राम में आप तमाम को शब मेराज से मुताल्लिक़ उसमें जो नबी वसल्लम का किस्सा पेश आया है वो आप तमाम के सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि नाज़रीन इस प्रोग्राम से हकीकी माने में इस्तिफ़ादा फरमा कर नबी वसल्लम की मेराज से जो नसीहतें और जो इबरतें हमें लेना चाहिए उस पर हम तमाम गौर व फिक्र फरमाएंगे। लिहाजा मैं तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को बगौर समाअत फरमाएँ और तमाम बरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहुत बड़े मौजज़े पर वो गौर व फिक्र करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को एक मौजज़ा अता फरमाया है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कई मौजज़े अता फरमाए हैं। उनमें सबसे बेहतरीन जो मौजज़ा है, सबसे बड़ा जो मौजज़ा है वो कुरान करीम है। उसके बाद जो बहुत बड़ा मौजज़ा है वो है चांद का फट जाना, जिसे शक्क़ कमर कहा जाता है। और उसके बाद बड़े बड़े मौजज़ों में जो मौजज़ा शुमार होता है उनमें से वो है जिस पर आज हम डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ एक दूसरे से इस्तिफादा कर रहे हैं। वाक़े मेराज जिस रात में पेश आया उस रात को शब मेराज कहा जाता है। और ये किस्सा कुरान मजीद में तकरीबन 3 जगहों पर आया है। बड़ी वजाहत के साथ सूरह बनी इसराइल में ये किस्सा बड़ी वजाहत के साथ आया है। उसकी पहली आयत में अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यकीनन बहुत ही पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को राते रात काबतुल्लाह से मस्जिद अक़सा को ले गया ताकि उस मस्जिद की तरफ ले गया जिसके अतराफ अल्लाह ताला ने बहुत सी बरकतें रखी हैं, ताकि अपने बंदे को अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाए। यकीनन वो सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत में जो कि सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, 15वें पारे की आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि रात
ایک ہی رات میں بلکہ مفسرین نے اس میں بڑا بہترین نقطہ پیدا کیا ہے، لیلاً، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ اس کا اس میں تذکرہ ہے۔ یہاں کہا گیا اسرا، تو اسرا کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا۔ یہ جو اسرا ہوئی ہے اس کا تعلق کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک ہے۔ پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی جو سیر ہوئی ہے اسے کہتے ہیں معراج، چونکہ معراج عروج سے ہے، چڑھنے کو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چڑھتے ہوئے گئے ہیں، اسی لیے اس کو معراج کہا گیا۔ اور جس رات یہ واقعہ پیش آیا ہے اس رات کو شب معراج کہا گیا۔ تو آئیے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ شب معراج کی کیا اس کا اصل قصہ ہے۔ تو جب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا تذکرہ تقریباً 45 صحابہ اکرام سے یہ واقعہ مروی ہے، اور مختلف احادیث میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں یہ قصہ پڑھنے کو ملتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قصے پر غور و فکر کریں، اس مناسبت سے، اس موقع سے اس قصے کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اس قصے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان بالغیب میں سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ غیب پر ایمان میں سے ایک اہم حصہ ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن ناظرین، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور جس میں ہم جی رہے ہیں، واقع معراج کو سمجھنے میں اس نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پرانے دور میں سفر انسان پیدل کرتا تھا، اس کے بعد گاڑیوں پر سفر شروع ہوا، جانوروں پر سفر شروع ہوا، اب ہوتے ہوتے اس کے بعد پہیہ ایجاد ہونے کے بعد سائیکل، پھر موٹر سائیکل، پھر کار، پھر جو ہے ٹرین، پھر جو ہے اس کے بعد ترقی ہوتے ہوتے راکٹ ایجاد ہوئی، اور آج تو اتنی تیز رفتار سواریاں ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہے۔ ایک انسان جب اتنی تیز رفتار سواریاں ایجاد کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، محبوب ترین بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں اتنا بڑا سفر کروا۔ یہ ممکن ہے۔ آج سمجھنا آج کی جدید ٹیکنالوجی کو دیکھ کر آسان ہو گیا ہے۔ اس واقعے پر تمام اہل سنت والجماعت کے تمام طبقوں کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا ہے، اور اس واقعے پر سب کو ایمان لانا چاہیے۔ جو شخص بھی اس واقعے کا انکار کرتا ہے، اس واقعے کو نہیں مانتا ہے، تو اس واقعے کے نہ ماننے کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ واقعہ ایمان کی صداقت، ایمان سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ ہم جانتے ہیں، بڑا مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے سفر سے رات کے ایک حصے میں پورا ہو کر واپس آ گئے، صبح لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا، تو ابو جہل نے اس واقعے کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے کہا کہ ابو بکر صدیق، آپ بتائیے کہ ایک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رات مکے سے بیت المقدس جا کر آیا ہے، جبکہ کئی مہینوں کا سفر لگتا ہے ہمیں اونٹوں پہ جاتے ہوئے بھی، تو کیا آپ ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ کوئی آدمی دعویٰ کرے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی
اتنے مختصر وقت میں جا کر آ جائے گا. تب ابو جہل نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کا ساتھی جس پر آپ ایمان لائے ہو وہ شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے. ابو بکر صدیق نے پوچھا واقعتاً کیا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنی زبان سے, تم نے سنا ہے اس کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے آپ کے ساتھی کو یہ بات کہتے ہوئے. تب اللہ اکبر, ابو بکر صدیق نے کتنا ایمان افروز جواب دیا, کہا جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. میں مانتا ہوں, میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات نہ صرف مکے سے بیت المقدس بلکہ جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آنے کا آپ نے بات بتائی ہے میں سب کو مان لیتا ہوں. اللہ اکبر. اس طریقے سے ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا, نبی کی باتوں کو سچ مان کر کے آپ کی باتوں پر ایمان لائے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے سے ایمان رکھیں اس واقعے پر جس طریقے سے ابو بکر نے ایمان رکھا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ بعد والے لوگ اگر ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان رکھتے ہو تو لوگ ہدایت پر رہیں گے. تو اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا ایمان صحابہ کرام جیسا ایمان رکھیں. چلیے ہم اس واقعے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ واقعہ کن حالات کے تحت پیش آیا, ایک اہم سوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے مسائل آئے تھے. اب میں اس واقعے کی اگلی کڑی کو آپ کے سامنے ایک وقفے کے بعد پیش کرنا چاہوں گا. تو ہم پیغام دین کے اس پروگرام میں وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. Cosmic Break Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ. کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے, جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک, کارٹون نما کیک, اسپیشل کیک, ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا, برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی, اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے. آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. پھر دیر کیوں, تشریف لائیے. کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے. ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر. ایک بار کھانے جو آئے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. ناظرین, پروگرام پیغام دین میں وقفے کے بعد پھر سے ایک بار آپ تمام کا استقبال ہے. تو بات چل رہی تھی کہ معراج کی رات میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں. تو ہم اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دنوں میں بہت سارے
مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تھی، اور آپ کے چہیتے چچا ابو طالب، جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے انتقال سے بہت پریشان ہو گئے تھے. ابھی مکے میں کفار مکہ کو بہت زیادہ موقع مل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا یہ پیغام لے کر مکے کو چھوڑ کر طائف تشریف لے جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، وہاں کے سرداروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ لوگ ماننے کے بجائے، سننے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے ہیں. نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں. وہ لوگ پتھر سے مار مار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کے زخموں سے، خون کے رسنے کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو یہ ساری تکلیفیں میرے لیے برداشت ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جائیں اللہ کے نبی کو پوچھیں، اگر اللہ کے نبی حکم دے تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں گے. لیکن میرے نبی رحمت نے پتھر کھا کر بھی دعا دی، کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں. یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے لوگ ایمان لائیں گے. اب اس کے بعد دیکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار و مددگار ہو گئے تھے. تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے آسمان میں، اپنے حبیب کو معراج کی اس رات میں آسمانوں کی طرف سیر کروائی ہے. یہ اسباب ہیں. اسی طریقے سے آپ کی عزت افزائی کرنا اس میں اہم مقصود تھا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانا بھی مطلوب تھا، اور نماز کا بہترین تحفہ دینا مطلوب تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں پر بلایا گیا. ناظرین، معراج ہوئی ہے. شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں ہوا ہے. نہیں میرے بھائیوں، ناظرین، یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے. اگر خواب کا ہوتا تو اچنبے کی بات کیا ہوتی؟ کفار اس پہ تعجب کیوں کرتے؟ یہ تو حقیقی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم و روح کے ساتھ، اپنے ظاہری جسم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ہے، یہ سفر کیا ہے. اسی لیے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور آج کے دور میں اس کو تسلیم کرنا کوئی بعید بات نہیں ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے کے وقفے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بات بتائی تھی. تو ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جسم و روح کے ساتھ ہوا ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو معراج ہوئی ہے، یہ معراج جسم و روح کے ساتھ ہے. اس کے لیے پہلی اور حالت بیداری میں ہے، خواب میں نہیں. اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات بے عیب ہے، یعنی بندے کو اس کے جسم کے ساتھ لے جانے پر قادر ہے. کسی قسم کا عیب اللہ کی ذات پہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں آپ عیب تلاش کر رہے ہیں. اس لیے معراج کے واقعے پر ایمان لانا ہمارے ایمان بالغیب میں کا ایک حصہ ہے. اور اسی طریقے سے جو لفظ عبد استعمال ہوا ہے، یہ عبد
जिस्म और रूह दोनों को शामिल होने के एतबार से हमें ये मानना है कि ये जो मेराज हुई है ये जिस्म रूह के साथ हालत बेदारी में हुई है। कुफार का इनकार करना भी दलील है, वरना वो इनकार क्यों करते अगर ख्वाब की बात होती। इसी तरीके से सहाबा इकराम का इकरार, खास तौर से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इकरार इस बात की दलील है कि ये जो वाक़या पेश आया ये जिस्म रूह के साथ पेश आया है और हालत बेदारी में पेश आया है, ख्वाब में नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सफर कहां से शुरू हुआ। इसका जवाब यह है नाज़रीन कि मस्जिद हराम काबतुल्लाह से इसका आगाज हुआ है, मगर उस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी यानी अपनी चचेरी बहन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खास बहन के घर में आप आराम फरमा रहे थे। पहले वहां से उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने मस्जिद हराम में लाया और वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक शक करके उसको खोलकर आपके सीने को धोया गया जमजम से, फिर उसमें हिकमत और दानाई भरी गई। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खुमार, नींद का खुमार अभी बाकी था। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने कहा कि इसरा का माना होता है रात रात जमीनी सफर को और मेराज का माना होता है जमीन से आसमानों के सफर को। तो अब इसरा शुरू होती है और वहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया जाता है। तो जो सवारी इस्तेमाल में लाई जाती है उसे कहते हैं बुराक। बुराक बर्क से है। बर्क का माना होता है बिजली की रफ्तार रखने वाला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पे सवार करवाया गया तो बुराक कांप रहा था। जिब्राइल ने उसे कहा कि जानते हो तुम पर जो सवार हैं वो सारे इंसानों के सरदार हैं, खामोश हो जाओ। तो तब बुराक खामोश हो गया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार होकर जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तेज रफ्तारी बयान करते हुए कहा कि उसका एक कदम यहां तो दूसरा कदम वहां होता था जहां हमारी नजर जाती थी। नजर की इंतहा पर उसका दूसरा कदम होता था, इतना तेज रफ्तार ये सवार था। उसकी कैफियत भी बयान की गई है कि ये खच्चर से जरा बड़ा और घोड़े से जरा छोटा था। मैंने जो आपके सामने ये वाकया पेश किया है ये मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में ये देखने को मिलता है। नाज़रीन से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मजीद वो इस सिलसिले में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो सीरत की किताबें, बुखारी मुस्लिम की अहादीस, इसी तरीके से तफसीर इब्न कसीर की तरफ रुजू हो सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से बैतुल मक़दिस की तरफ सफर फरमा रहे थे तो जाते हुए मदीना दिखाया गया, तूर सैना दिखाया गया और मुकाम मरियम बताया गया। इस फजाई सफर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलखुसूस इन मुकामात का आपको बताया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे तो आपको तीन मरतबा आजू से और 3 मरतबा बाजू से, दाएं और बाएं से आवाज आई। कहा गया कि या मोहम्मद असअलुका, ऐ मोहम्मद हम आपसे सवाल करते हैं, हम आपसे पूछते हैं। इस तरह का सवाल आवाज आ रही थी। अब ये आवाज किसकी थी और कहां से आ रही थी हम इंशाअल्लाह इसको जानते हैं एक वक्फे के बाद। अब वक्त है वक्फे का। हम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि वक्फे के बाद हम फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي
روحي وصار الدمع يهدي. Cosmic Break Zone CBZ 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 number one है CBZ. కాస్మిక్ బేక్ జోన్ మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో అద్భుత రీతిలో ప్రారంభించబడెను. మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో రుచి మరియు శుచితో పిల్లల్ని ఆకర్షించే విధంగా, పెద్దల్ని నోరూరించే విధంగా, నోటిలో వేయగానే కరిగిపోయే విధంగా కార్టూన్ బొమ్మలతో కూడుకున్న కేక్లు, స్పెషల్ కేక్లు, ఎగ్లెస్ కేక్లు తయారు చేయబడను. అంతేకాదండోయ్, వివిధ రకాల నోరూరించే పిజ్జాలు, బర్గర్లు, వివిధ రకాల ఐస్ క్రీంలు, ప్రత్యేక బిస్కెట్స్, ఇతర బేకరీ ఐటమ్స్ సరసమైన ధరలకు అందించబడును. అనుకోకుండా ఆత్మీయ బంధువులు మీ గృహానికి వచ్చినప్పుడు గానీ, లేదా మీ మధ్య తలిచినప్పుడు గానీ మీ ఇంట్లోనే ఉండి బేకరీ ఐటమ్స్ తెప్పించుకోవడం చాలా సులభం. కాస్మిక్ బేక్ జోన్ వారు అందిస్తున్నారు ఆన్లైన్ డెలివరీ. లాగిన్ అవ్వండి www.cosmicbakezone.com. మీకు నచ్చిన బేకరీ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేయండి. 30 నిమిషాల్లోపు మీ ఇంటికి డెలివరీ చేస్తాము. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఆర్డర్ చేయండి. మీ గృహాలలో జరిగే శుభకార్యాలకు, పార్టీలకు, పుట్టినరోజులకు, వివాహాలకు కాస్మిక్ బేక్ జోన్ దర్శించండి లేదా ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేయండి. మా అడ్రస్ కాస్మిక్ బేక్ జోన్ బిసైడ్ HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर. एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. पैगाम दीन प्रोग्राम में नाजरीन का फिर एक बार वक्फे के बाद इस्तकबाल है. नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा का सफ़र जब आपका शुरू हुआ, मक्का मुकर्रमा से जब आप बैतुल मक़दिस की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस वक्त दरमियान में 3 आवाज़ें आईं, दाएं जानिब से और बाएं जानिब से. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आवाज़ें दाएं जानिब से आ रही थीं और बाएं जानिब से यहूद व नसारा की आवाज़ें थीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आवाज़ों पर तवज्जो नहीं दी और आप आगे बढ़ते गए. तो इसमें मुसलमानों को इस तरफ इशारा है कि यहूदी और ईसाइयों की तरफ से जो लालच की चीज़ें पेश की जाती हैं, जो प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं जिसमें मुसलमानों को लुभाने और उलझाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को चाहिए कि नबी की इस सुन्नत को अपनाते हुए उस तरफ ध्यान ना दें. अब अल्लाह के नबी सल्लम आगे बढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सामने से एक बदशक्ल औरत है, लेकिन बहुत ही बनसवर कर आ रही है और पुकार रही है, अल्लाह के नबी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी. फिर बात में तफसीर करते हुए, वजाहत करते हुए फरमाया कि ये दुनिया थी जो पुकार रही थी, अगर मैं उस तरफ तवज्जो देता तो मेरी उम्मत के अंदर भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी. तो हमें भी इसके अंदर ये सबक मिलता है कि अगर हम भी, हमारे सामने भी दुनिया इसी तरह खूबसूरत बनकर आए तो हमें उस पर तवज्जो न देना चाहिए, बल्कि अपने विजन पर, अपने मिशन पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, अल्लाह की इबादत पर तवज्जो देना चाहिए और किताब व सुन्नत की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए. दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत के बहकावे में आकर हमें अपने आप को भटकाना नहीं चाहिए. तो नाज़रीन, बात आगे बढ़ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और आप आखिरकार वहाँ पहुँच जाते हैं जिसे बैतुल मक़दिस कहा जाता है. बल्कि मैं एक और बात बता दूँ आपको चलते चलते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुँचने से पहले आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि वो अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे. ये आलम बरज़ख की बात थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई थी. तो हम तमाम को चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बयान किया है, जिस कैफियत में बयान किया है, हम उन बातों को उन्हीं कैफियत में मान लें, क्योंकि ये गैबियात में से है.
اور ہم نے کہا کہ معراج کا سارا واقعہ غیبیات سے متعلق ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہمیں من و عن اس پر ایمان لانا ہے، ان پر تصدیق کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے وسلم کو دکھایا گیا تو دکھایا گیا ہے. یہ غیبیات اور یہ عالم برزخ کی بات ہے، ہمیں اسے تسلیم کر لینے میں کوئی تردد اور تعامل نہیں کرنا چاہیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے حضرات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری وہیں باندھی جہاں سارے انبیاء کرام سواری کو باندھا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا شرف عطا کیا گیا اللہ کی جانب سے کہ اتنا بڑا شرف کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا انبیاء کرام میں سے. وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام کو بیت المقدس میں جمع کر دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی. کتنا بڑا شرف ہے آپ کو جو عطا کیا گیا ہے. آپ صرف انسانوں کے امام نہیں، عام انسانوں کے امام نہیں، بلکہ سارے انبیاء کرام کے امام ہیں. سب سے بڑے امام اس دنیا میں کوئی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا حقیقی امام مانیں. سب سے بڑا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تسلیم کریں اور آپ کی زندگی کو اپنے لیے رہنما، اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ بنا کر آپ کی زندگی کو اپنانے کی ہم تمام کو کوشش کرنا چاہیے. اللہ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا کہ سارے انبیاء کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی بنایا. سبحان اللہ. تو یہ قابل رشک جو مقام آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس پر جتنا بھی ہم تمام بیان کریں وہ بہت کم ہے. تو ناظرین اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو آپ کو آسمانوں کی طرف لے جانے سے پہلے آپ کی مہمان نوازی کی گئی اور آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 چیزیں کیا تھی جو آپ کو پیش کی گئی تھی؟ وہ 3 چیزوں میں سے ایک دودھ تھا، ایک شہد تھا اور شراب تھی. تینوں آپ کی مہمان نوازی کے طور پر پیش کی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے دودھ کو پسند کیا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا. دودھ نوش فرمایا تو جبرائیل امین پاس ہی کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو منتخب کر لیا اللہ کے رسول. آپ کی امت بھی فطرت پر قائم رہے گی انشاءاللہ. امت کے وہ افراد جو اللہ کے نبی کی سچی پیروی کریں گے وہ فطرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے شراب کا انتخاب کیا ہوتا تو زیادہ عین ممکن تھا کہ آپ کی امت کا ایک کثیر طبقہ بہکنے میں چلا جاتا. ناظرین بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دودھ کو پسند کیا ہے. دودھ ایک بہترین غذا ہے، دودھ ایک فطری غذا ہے اور دودھ پینے کا مطلب علم سے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے. علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے خواب میں اگر وہ دودھ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علم سے فائدہ اٹھائے گا. تو ناظرین اب ہم جو ہے یہیں پر رکتے ہیں. دیکھیے کہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا اسراء اور معراج کا، شب معراج میں کیسے اسراء اور معراج ہوئی ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا. تو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں. اگلا جو مرحلہ ہے ناظرین وہ معراج کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو اس ایپیسوڈ میں ہم یہیں پر رک جاتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے معراج ہوئی ہے اور وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، سبق آموز پہلو ہیں، اس پر ہم توجہ کریں گے. تو میں آپ تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسراء اور معراج کے اس واقعے میں جو عبرت، جو نصیحت، جو پیغام ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا بھائی ڈاکٹر محمد کلیم الدین عمری، سٹی انڈیا ٹی وی کے پیغام دین پروگرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من
فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع يجري. دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں. دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.